अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत दिनों के बाद एक नया नावल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मोहब्बत हो भी सकती है बाय मिसेस सुहेल ख़ान। और क्योंकि ये नावल मिसेस सुहेल ख़ान का है तो ये नावल इंडिया के किसी शहर से होगा। अब कौन से शहर से है ये तो आपको नावल सुनकर पता चलेगा, लेकिन हाँ मैं इतना बता दूँ कि कहानी थोड़ी डिफरेंट है। मतलब होता है ना कि आपको सिर्फ नावल के हीरो हीरोइन के बारे में जानना होता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक और कैरेक्टर है, वो हैं हीरोइन की स्टेप मदर, जिनका काफ़ी अलग सा रोल है इस नावल में। मतलब अच्छा या बुरा वो तो आपको नावल सुनकर पता चलेगा, बट कहानी एक नए माहौल की है और अलग से रस्म और रिवाजों की। नावल थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगा हम बहुत टाइम से एक बहुत ही इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग सा नावल पढ़ रहे थे, तो अब थोड़ा सा कुछ न्यू होना चाहिए। तो ये कहानी डिफरेंट भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नावल मोहब्बत हो भी सकती है, एपिसोड नंबर 1। बुझा कर रख दे ये कोशिश बहुत हवा की थी, मगर चिराग में कुछ रोशनी अना की थी। बारात दरवाजे तक आ चुकी थी और वो मुसलसल शादी से इनकार कर रही थी। मैंने कह दिया मुझे नहीं करनी शादी। उसकी आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद हो गई। रिश्तेदार, ख़वातीन और दोस्तों के सामने वो खामोश थी, लेकिन इस वक्त वो सभी बारात का सुनकर बाहर निकल गई थी। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, तुम्हारे बाप को भेजती हूँ यहाँ, आंटी शोलाबार लहजे में कहती बाहर निकल गईं। फिर उसे अब्बू की सूरत नज़र आई। चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी। असना, मैं पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हारी बेखुदियाँ बहुत बर्दाश्त कर लीं। अब अगर ज़ुबान से सिवाय हाँ के कुछ और निकला तो मैं वो करूँगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। उनका चेहरा गुस्से की ज़्यादती से तप रहा था। उसकी रग रग में ठंडक उतरने लगी। ज़ख्मी ज़ख्मी निगाहों से उसने बाबा को देखा। उनके तेवर इससे पहले तो कभी इतने ख़तरनाक ना हुए थे। फिर उसके होंठों पर चुप की मोहर लग गई। गुस्से में उसने जल्दी जल्दी उन कागजात पर दस्तखत किए जो गवाहों और वकील की मौजूदगी में उसके सामने फैलाए गए थे। दूल्हा के बारे में उसे सिर्फ इतनी जानकारी थी कि वो उसकी सौतेली माँ का भतीजा था। वो सौतेली माँ जो उसे हर दम फन फैलाए हमले के लिए तैयार नजर आती। वो अब तक हर वार का जवाब बखूबी देती आई थी, लेकिन आज हकीकतन डस ली गई थी। हाँ, आंटी का भतीजा ज़िंदगी भर सर पकड़ कर रोएगा कि उसका भी किसी और से नहीं, असना शाकिर से पाला पड़ा है। असना, ये आई है तुम्हारे ससुराल से इकलौती साड़ी। क्या समझ रहे थे वो लोग कि हम बग़ैर कपड़ों के ही रवाना कर देंगे? भला इसे भी लाने की क्या ज़रूरत थी? उसकी एक सहेली साड़ी को सामने लहरा लहरा कर मजाक उड़ा रही थी। हमने तो सुना है कि बहुत वेल ऑफ फैमिली है, बहुत से बिजनेसेस फैले हुए हैं उनके, और बहुत से रबर के बागात भी हैं। काफ़ी प्रॉपर्टी के मालिक हैं ये लोग। क्यों भाभी? असना की कोई नज़दीकी रिश्तेदार खातून उसकी सौतेली माँ, जिन्हें वो आंटी पुकारा करती थी, से पूछ रही थी। फ़ायदा क्या है ऐसे पैसे का? ज्वेलरी के नाम की रिंग तक नहीं है असना के लिए। आंटी के जवाब देने से पहले ही वही लड़की फिर बोल पड़ी। हमारे केरला में लड़के वाले कुछ लेकर नहीं आते, लड़की की तरफ से ही सब कुछ दिया जाता है। और गोल्ड, देखा नहीं था मैं कितना सोना लेकर आई थी? आंटी के तो जैसे पतंगे लग गए थे। मेरे मायके वाले तो बहुत शरीफ हैं। शाकिर साहब को सख्ती से मना किया था कि कुछ भी देने के लिए, वरना वहाँ तो लेन देन बहुत ज़रूरी समझा जाता है। 7 साल में वो बहुत अच्छी उर्दू बोलने लगी थी, वरना जब शादी होकर केरला से आई थी तो सिवाय मलयालम के कोई ज़ुबान नहीं आती थी। अरे भाई, हमारी समझ में तो एक बात नहीं आई, आखिर ज़रूरत क्या थी लड़की को इतनी दूर भेजने की? क्या यहाँ रिश्तेदारों की कमी थी? एक बुजुर्ग खातून भी बोले, लेकिन आंटी जवाब ना दे पाई क्योंकि बहुत सी लड़कियां अंधाधुन अंदर घुसी थीं। रियली क्या स्मार्ट दूल्हा है, एज भी बहुत कम है, असना से बस 1-2 साल ही बड़ा होगा, लड़कियों ने फूली सांसों के साथ बताया था।
اسنا کو جلدی جلدی تیار کرنا ہے، 4 بجے ان لوگوں کی واپسی کی فلائٹ ہے۔ آنٹی سبھی لڑکیوں کو کہتی باہر نکل گئیں۔ انہوں نے اس بزرگ رشتہ دار خاتون کو جواب دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، لیکن اسنا کا موڈ سخت آف تھا۔ اس نے وہ بھاری بھرکم ساڑی پہننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پلین میں یہ کپڑے پہن کر تماشا نہیں بننا مجھے۔ اس نے ایپل گرین کلر کا بہت سٹائلش سا سوٹ نکلوایا تھا۔ بابا نے اس کے لیے کئی سونے کے سیٹ تیار کروائے تھے۔ ایک ہلکا سا سیٹ پہننے کے لیے وہ بمشکل راضی ہوئی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوتے ہی تمام سسرالی عورتیں اس کے کمرے میں آ گئیں۔ سانولی سانولی رنگت کی سبھی عورتیں اور لڑکیاں چست اور دبلی پتلی نظر آ رہی تھیں۔ سبھی کے گھنے سیاہ بال چمک رہے تھے، چہرے میک اپ سے بے نیاز تھے۔ شادی شدہ عورتیں ساڑیاں اور لڑکیاں شلوار سوٹ میں ملبوس نظر آ رہی تھیں۔ آنٹی نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس کی ساس کا تعارف کروایا تھا۔ میں ساس نہیں، اس کی ماں ہوں، مجھے اماں پکارو بیٹا۔ وہ انگلش میں کہہ رہی تھی۔ لہجہ اور تلفظ بہت درست نہیں تھا، لیکن انگلش کی ادائیگی بالکل ٹھیک تھی۔ پھر اس کی نند آگے بڑھی تھی، 14-15 سال کی، بہت جاذب نظر نقوش کی مالک تھی۔ میرا نام آمنہ ہے، میں 10ویں جماعت میں پڑھتی ہوں۔ بہت صاف اور شائستہ انگلش تھی، یقیناً کسی اچھے اسکول کی طالبہ تھی۔ پھر اس کی ساس نے باقی سبھی عزیزوں کا تعارف کروایا تھا۔ کوئی دولہا کی چچی تھی، کوئی خالہ، کوئی دور پرے کی رشتہ دار۔ اماں بڑے پیار سے اسے لپٹائے بیٹھی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی آ کر اسے چھوتے ہوئے ملیالم میں کچھ کہنے لگی۔ اماں ہنس پڑی تھی، کہہ رہی ہے کہ ایکا کی بیوی کتنی سفید ہے، بالکل سنو وائٹ کی طرح، اور سنہرے بال سنڈریلا جیسے۔ ایکا؟ وہ متعجب ہو کر بولی۔ بڑے بھائی کو کیرلا میں ایکا کہتے ہیں، انہوں نے فوراً انگلش میں سمجھایا تھا۔ اسنا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ ملیالم کے علاوہ صرف انگلش بول سکتے تھے، اردو سے بالکل نابلد تھے۔ پھر رخصتی کا غلغلہ مچا تھا۔ 4 بجے تک وہ رخصت ہو کر ایئرپورٹ جانے والی کار میں بیٹھ گئی تھی۔ مارے غصے کے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ ٹپکا تھا۔ آنٹی کا شاداں و فرحاں چہرہ اور دل میں آگ دہکانے کا سبب بن گیا تھا۔ ان سے ملو بیٹا، چاہو تو انہیں ڈیڈی کہو جو زہیر کہتا ہے، اور چاہے اپا کہو جیسے آمنہ کہتی ہے۔ اماں ایک سانولے سے درمیانے قد کے شخص سے اس کا تعارف کروا رہی تھیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ انہیں کیا کہے، نہ جانے ان لوگوں کے کیا دستور تھے۔ دلہن سسر سے بات بھی کرتی تھی یا نہیں۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر دھیمے سے سلام کیا تھا۔ وہ آگے والی سیٹ پر تھے، جبکہ اس کی برابر میں آمنہ اور اماں بیٹھی تھیں۔ ہاں تو ہماری بیٹی نے بتایا نہیں کہ وہ ہمیں کیا کہے گی؟ دھیما دھیما بڑا پرشفقت لہجہ تھا۔ میں ڈیڈی کہوں گی، اس نے بھی انگلش میں جواب دیا تھا۔ ہسبینڈ کا ساتھ۔ دونوں ہنس پڑے تھے۔ تب پہلی بار اسے زہیر کا خیال آیا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ اس نے چاروں طرف متلاشی نظروں سے دیکھا۔ اسے تو اسی کار میں اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ پھر اماں اور ڈیڈی مختلف موضوعات پر اس سے گفتگو کرتے رہے۔ درمیان میں آمنہ بھی سوال کر لیتی۔ ہم تعلیم کے بڑے قدردان ہیں بیٹی، تمہاری سب سے بڑی خوبی تمہاری ایجوکیشن ہے۔ تم نے MSc کیا ہے، وہ بھی میتھس جیسے سبجیکٹ میں۔ میں داد دیتا ہوں تمہاری قابلیت کو۔ ڈیڈی کی انگلش بہت اچھی تھی، رواں لہجہ تھا، اور اتاتا بریکٹ بھابھی کی شکل و صورت میں تو ان کی فین بن گئی ہوں۔ یاد ہے ایکا نے ان کا فوٹو دیکھتے ہی شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی، اور فوٹو کو بڑا کر کے کمرے میں لگوا لیا تھا۔ آمنہ بتانے لگی۔ یس یو آر رائٹ، ہم اس معاملے میں بھی بہت لکی ہیں، اماں خوش ہو کر بولی تھیں۔ اسنا کو ان کی آنکھوں میں محبت کے جذبات معزز نظر آئے تھے۔ اس کے دل پر جمے غصے کے بادل چھٹنے لگے۔ پھر شاید وہ نارمل ہو ہی جاتی اگر ایئرپورٹ پر بابا نظر نہ آ جاتے۔ وہ اسے خدا حافظ کہنے یہاں تک چلے آئے تھے۔ تو کیا وہ واقعی ان سے بچھڑنے لگی تھی؟ وہ گھٹاؤں کو اپنی آنکھوں میں چھپائے ان کے پاس آئی اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی ساون بھادو کی طرح برس گئی۔ بہت سے ہاتھ اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے تھے، لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی چیکنگ تک اس کے آنسو تواتر سے گرتے رہے۔ ضروری کارروائیوں سے فراغت پا کر سبھی لوگ ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ آمنہ اسے زبردستی اندر ہی بنے حمام میں لے گئی تھی۔ پھر جب وہ باہر نکلی تو کافی حد تک فریش ہو گئی تھی۔
لیکن سرخ ناک اور آنکھیں بے تحاشا رونے کی گواہ تھی۔ یہ اتنی خوبصورت آنکھیں رونے کے لیے نہیں ہیں، کیوں ظلم کر رہی ہو ان پر؟ بہت دیر کے بعد اسے اردو سننے کو ملی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، نہ جانے کون تھا جو اسے سب سے الگ تھلگ تنہا بیٹھے دیکھ کر تنہائی کا فائدہ اٹھانے چلا آیا تھا۔ بلیک جینز اور ہاف شرٹ میں لمبا سا اسمارٹ سا نوجوان تھا۔ اس نے گھبرا کر سب لوگوں کی سمت دیکھا۔ وہ لوگ گیٹ نمبر 7 کے سامنے بیٹھے تھے۔ انڈین ایئر لائن کی کوچین جانے والی فلائٹ آ چکی تھی۔ وہ خود باتھ روم سے نکل کر نزدیکی سیٹوں پر جم گئی تھی۔ اماں اس کے پاس آئی تھیں۔ اسے کوک دے کر اور یہ محسوس کر کے کہ وہ تنہائی کی خواہش مند ہے، آمنہ کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اسی پر چڑھ دوڑی۔ اسے اس قسم کے آوارہ گرد نوجوان قطعی پسند نہیں تھے۔ تکلیف مجھے نہیں، ان آنکھوں کو ہو رہی ہے۔ یہ اتنی حسین اور کالی آنکھیں تو دلوں پر تیر چلانے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ گلابی گلابی ہونٹ تو صرف مسکرانے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے کھوسا گیا۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ وہ اسے خشمگی نظروں سے گھورتی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے کون پاگل ہے، خواہ مخواہ ہی پیچھے پڑ گیا۔ پھر وہ وہاں نہیں بیٹھی تھی، ادھر سب لوگوں کے درمیان چلی آئی تھی۔ کوچین جانے والی فلائٹ کا اعلان ہو رہا تھا۔ سبھی لائن لگا کر گیٹ کے سامنے جمع ہو رہے تھے۔ اماں کے اشارے پر وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ بارات میں آئے سارے ہی مرد قطار بنا رہے تھے۔ ان میں سے زہیر کون سا ہے؟ حد ہو گئی، سبھی کا تعارف ہو گیا۔ ایک وہی ہے جو سامنے نہیں آیا ہے۔ اسے ایک بار پھر تجسس نے آ گھیرا۔ اسے اب افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے دولہے کے فوٹو کو کیوں نہیں دیکھا۔ کتنے ڈھیر سارے فوٹوز زہیر کے بابا لائے تھے، لیکن آنٹی کی ضد میں اس نے سارے اٹھا کر پھینک دیے تھے۔ دیکھا ہوتا تو اب تک پہچان تو جاتی۔ ایئر ہوسٹس نے اسے کھڑکی کے پاس بٹھا دیا۔ یہ لگژری کلاس تھا، یعنی اے کلاس۔ سبھی باراتیوں میں سے کوئی بھی اسے نظر نہ آیا۔ اماں نے سب کے ہاتھوں میں ان کا بورڈنگ کارڈ دے دیا تھا۔ وہ اپنے اسی کارڈ کو دکھا کر یہاں بیٹھی تھی۔ اور سب لوگ کہاں پر ہیں؟ آمنہ آئی تو اس نے پوچھا۔ وہ سب بی کلاس میں بیٹھے ہیں۔ آپ دلہن ہیں، آپ کے لیے اور ایکا کے لیے اسپیشل سیٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ یعنی یہ برابر کی سیٹ زہیر کے لیے تھی، تب تو وہ آتا ہی ہوگا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کسی کے آواز دینے پر آمنہ شاید واپس چلی گئی تھی۔ تبھی وہ اجنبی بڑے آرام سے آیا اور دھپ سے اس کی برابر کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سوری، میری سیٹ تو سامنے والی ہے، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں نا، کوئی اولڈ لیڈی وہاں پر براجمان ہے۔ سارا راستہ بور گزرے گا، کیوں نہ میں یہیں بیٹھ جاؤں اگر آپ کو آبجیکشن نہ ہو تو۔ وہی فلرٹ نوجوان تھا، اس کی برابر کی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اجازت لے رہا تھا۔ وہ اضطرابی کیفیت میں کھڑی ہو گئی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ نو، فوراً اٹھیے یہاں سے، آپ یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے۔ بٹ وائی؟ سادہ سے لہجے میں آنکھوں میں حیرانیاں بھر کر سوال کیا گیا۔ اسنا نے تل ملا کر اسے گھورنے کے لیے چہرے پر نظریں جمائی تھیں، لیکن اتنی ذہین اور چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں کہ اسے دوسرے ہی پل نظریں ہٹانی پڑیں۔ ایکسکیوز می مس۔ دوسرے ہی پل وہ ایئر ہوسٹس کو پکار رہی تھی۔ ان سے کہیں کہ یہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھیں۔ لہجہ بہت تلخ اور ترش ہو گیا تھا۔ اسمارٹ اور پرکشش ہے تو ہوگا، اس کی زندگی حرام کرنے پر کیوں تل گیا ہے؟ اگر اسی وقت زہیر آ جائیں تو؟ اسے اپنے کردار پر حرف آنا قطعی پسند نہیں تھا۔ سر، آپ کی سیٹ؟ ایئر ہوسٹس نہایت ہی ملامیت سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا بورڈنگ کارڈ نکال کر دکھانے لگا۔ چہرے پر شرارتیں رقص کر رہی تھیں۔ ایئر ہوسٹس سخت متعجب نظر آئی۔ سوری میڈم، ان کی تو یہی سیٹ ہے، وہ اسنا سے کہہ رہی تھی۔ شی از جوکنگ اونلی، وہ مسکراتا ہوا ایئر ہوسٹس سے کہہ رہا تھا۔ ہم شادی کے بعد آج پہلی بار ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، اسی لیے شاید یہ مذاق کے موڈ میں ہیں۔ وہ منہ پھاڑ کر کھڑی اسنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اوہ یس، ہم کو انفارم کیا گیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم لوگ حاضر ہیں۔ وہ خوش دلی سے مسکراتی آگے بڑھ گئی۔ بیچاری پریشان ہو گئی۔ کسی نئی نویلی دلہن کو پہلی بار ایسا روڈ بیہیو کرتے دیکھا ہے شاید اس نے۔ وہ بڑے آرام سے ہینڈ بیگ سیٹ کے اوپر بنے خانے میں رکھتا ہوا بولا تھا۔ اب بیٹھ بھی جاؤ یا اماں کو بلا کر کنفرم کرواؤں؟
وہ اسنا کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا دیکھ رہا تھا۔ حد ہو گئی، اس کا بھی دماغ کہاں تھا؟ اسے تو فوراً سمجھ جانا چاہیے تھا۔ بھلا اس وقت اور کون اس کے اتنے نزدیک آنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ اسنا پیشانی کو دھیمے دھیمے سہلاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اماں آ گئی تھی۔ میں نے سوچا ذرا ایک بار دیکھ لوں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ وہ آتے ہی پوچھنے لگی۔ جواب میں وہ ہنس کر ملیالم میں شاید انہیں یہ قصہ سنا رہا تھا۔ وہ بھی جواب میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نوٹی بوائے، تم نے ہماری بیٹی کو پریشان کر دیا۔ ملتے ہی تعارف کرانا تھا۔ اماں اسے منہ پھلائے بیٹھا دیکھ کر زہیر کو سمجھانے لگی۔ اوکے، انجوائے یور سیلف۔ وہ اسنا کے چہرے کو پیار سے تھپ تھپا کر چلی گئیں۔ وہ نظروں میں پرشوق جذبات اور لبوں پر مدھم مسکان لیے پوچھ رہا تھا، ناراض ہو؟ بہت زیادہ تو نہیں۔ وہ بالآخر مسکرا پڑی۔ منتشر سوچیں اسے یکسوئی حاصل نہیں ہونے دے رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اتنی آسانی سے بے وقوف بن گئی تھی۔ ویسے آپ کو اتنی اچھی اردو کیسے آتی ہے؟ آپ کو نہ پہچاننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ شرمندگی مٹانے کی خاطر اس نے کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی تھا۔ میں نے ممبئی میں 5 سال گزارے ہیں۔ زیادہ تر دوست نارتھ سائڈ کے تھے، پھر 3 سال آسٹریلیا میں رہا۔ 4 دوستوں نے مشترکہ طور پر ایک فلیٹ لے رکھا تھا۔ میرے علاوہ وہ تینوں یو پی اور دہلی کے تھے۔ شاید اسی لیے تمہیں یہ ڈفرینس نظر آ رہا ہے۔ کہتے کہتے اس نے اپنا ہاتھ اس کے سفید اور نازک سے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ واضح طور پر کانپ گئی تھی۔ ہاتھ کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن گرفت بہت مضبوط تھی۔ جھنجھلا کر اس نے کوشش ہی ترک کر دی۔ وہ ذہنی طور پر ابھی تک اس رشتے کو قبول نہیں کر پائی تھی۔ میں تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں، وہ ملتجی لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ بے حد ویکنس محسوس کر رہی ہوں۔ اوکے، زہیر نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم آنکھیں بند کرو اور تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ۔ 3 گھنٹے بعد ہم کوچین پہنچ جائیں گے، تب میں تمہیں جگا دوں گا۔ اس کے اتنی جلدی ماننے پر اسنا نے اسے پہلی بار پسندیدگی کی نظر سے دیکھا تھا۔ آنٹی تو بہت ہی بری عورت ہیں، یہ سب لوگ تو ایسے نہیں لگ رہے۔ سوچتے سوچتے اس نے سیٹ سے کمر ٹکا لی۔ رات کو ویکنس کی پرابلم میرے سامنے مت رکھنا، اس وقت تمہیں بالکل فریش رہنا چاہیے۔ وہ اس کی سیٹ کا سائڈ بٹن دبا کر اسے زیادہ آرام دہ بناتا ہوا بولا۔ انداز بے حد شرارتی تھا۔ اسنا کے ہونٹوں کے کنارے بھیگنے لگے اور پلکیں نیند سے بوجھل ہو کر جھکتی چلی گئیں۔ ہے اداسی ہمارے چاروں طرف، شوق لیکن حواس رکھتے ہیں۔ وہ شاکر صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ دن تو اس کی زندگی کا سرمایہ حیات تھے جب وہ بابا امی کی نظروں کا اکلوتا محور تھی۔ پھر وقت کچھ اور سرکا اور امی کا نرم گرم وجود اس سے چھین لیا گیا۔ برسوں وہ اس بات پر یقین رکھے گئی کہ امی جلد ہی لوٹ کر آئیں گی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے دل کو صبر آتا گیا۔ بابا اور اس نے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو سمجھ لیا اور بانٹ بھی لیا۔ دونوں کی دنیا ایک دوسرے کے اطراف تک سمٹ کر رہ گئی۔ لیکن دنیا کو یہ محبت ایک آنکھ نہ بھائی اور بابا کو دوسری شادی کے لیے اکسایا جانے لگا۔ اس زمانے میں شاید وہ 10ویں کلاس میں تھی جب بابا آنٹی کو دلہن بنا کر گھر لے آئے۔ وہ کتنا روئی تھی۔ آنٹی کا وجود زہر کی طرح لگا۔ ان کے خیالات بھی شاید اسنا ہی کے جیسے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی کبھی اسنا کے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک عجیب سی بیزاری اور بے اعتنائی ان کے چہرے پر رقم ہوتی۔ آنٹی کا تعلق چونکہ کیرل سے تھا، اسی لیے جہیز کے نام پر انہیں بہت سا سونا دیا گیا تھا۔ بابا نے انہی کے کہنے پر اس سونے کو بیچ کر ایک بڑا سا جرنل سٹور کھول لیا تھا۔ صبح سے دوپہر تک وہ اسکول جا کر پڑھاتے اور دوپہر سے رات تک جرنل سٹور پر بیٹھتے۔ ان کا معیار زندگی بدلنے لگا تھا۔ پرانے گھر کو ارسر نو تعمیر کروایا گیا، اسے جدید سامان سے آراستہ کیا گیا۔ بابا نے اسنا کو پرانے اسکول سے اٹھا کر ایک بہترین اسکول میں داخل کروایا اور یوں اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اسنا نے سوچنے کی کوشش کی، آخر کب آنٹی اور اس کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پر بہت سے مناظر گڈمڈ ہونے لگے۔ اس نے یکسوئی سے ایک کے بعد ایک منظر کو دماغ کی اسکرین پر سیٹ کرنا شروع کیا۔ ہاں، پہلی بار ان دونوں کے درمیان جھڑپ اس دن ہوئی تھی جب نئے پڑوسیوں کے بیٹے کا پرپوزل آنٹی نے بابا کے سامنے رکھا تھا۔ ان دنوں اس نے سینئر سیکنڈری سائنس جیسے دقیق مضامین سے پاس کیا تھا۔ اس کے ارادے نہایت ہی بلند تھے اور میڈیکل کرنے کا مکمل منصوبہ اس کے ذہن میں پک کر تیار ہو چکا تھا۔ اس کے سختی سے کیے گئے انکار نے آنٹی کو مشتعل کر دیا۔ وہ اپنی بات منوانے والی ضدی قسم کی عورت تھیں۔
اس وقت تو بات ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر کچھ دن بعد وہ ایک اور رشتہ لے آئیں۔ کچھ اوٹ پٹانگ سے لوگ تھے۔ اسنا سخت اپسیٹ ہو گئی، اور شاید اسی انتشار کا نتیجہ تھا کہ وہ میڈیکل کا انٹری ٹیسٹ کلیئر ہی نہ کر پائی۔ دوسرا منظر اس کے ذہن کے افق پر چمکنے لگا۔ وہ بی ایس سی کر رہی تھی۔ اس کے سرخ و سفید دمکتی رنگت اور سنہرے سنہرے بال، کالج کے بیشتر لڑکے لڑکیوں میں وہی زیر بحث رہتی۔ اس کے لیے رشتوں کی جیسے لائن لگ گئی تھی۔ خود اپنے خاندان کے بہت سے عزیز رشتہ دار اس کے سوالی تھے۔ آنٹی کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے گھڑی کی چوتھائی میں نکال کر باہر کر دیتی۔ اس کے ہر کام میں تنقید کرنا، جیسے انہوں نے ان کے سامنے بھی اسے ہدف بنانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کب چپ بیٹھنے والی تھی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی۔ دونوں کے آمنے سامنے آتے ہی جنگ کا اعلان ہو جاتا اور زبانیں بارود اگلنے والی توپیں بن جاتی۔ بابا دونوں کے درمیان فیصلہ کراتے کراتے تھک کر باہر نکل جاتے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ پھر اس نے جان بوجھ کر ایسی حرکتیں شروع کر دی جو آنٹی کو سلگا کر رکھ دیتی۔ ان کے لگائے پودے وہ نوچ کر پھینک دیتی، ان کے پکائے کھانوں میں اکثر زائد مرچیں ملا دیتی، ان کے کپڑے کینچی سے کتر دیتی اور پھر پریس سے جلا دیتی۔ اور پھر جب وہ ملیالم میں چیخ چیخ کر پڑوسیوں کو جمع کرتی تو اس کی روح تک میں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک اتر جایا کرتی تھی۔ بی ایس سی اس نے نہایت ہی شاندار نمبروں سے پاس کیا تھا اور آنٹی کے سخت احتجاج کے باوجود ایم ایس سی میتھس میں داخلہ لے لیا۔ آنٹی کو تنگ کرنا اب اس کی دلچسپ مشاغل میں شامل ہو گیا تھا۔ انہوں نے بھی اسے پورے خاندان میں بدنام کرنا شروع کر دیا تھا۔ خاندان سے آنے والے رشتے کم سے کم ہوتے گئے۔ باہر کے 2-3 لوگ آئے بھی اور اس سے ملنے کی خواہش کی تو اس نے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کی کہ وہ لوگ پھر پلٹ کر واپس آئے ہی نہیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ شادی کے خلاف تھی، لیکن وہ دوران تعلیم رشتہ طے کرنے کے خلاف تھی۔ پھر اسے آنٹی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، اور اس سکون کو حاصل کرنے کا موقع وہ کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ بس پھر اس نے نہایت ہی اطمینان سے ایم ایس سی مکمل کی تھی۔ وہ منظر بھی اسے خوب یاد تھا۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کی تو بات تھی، وہ ایم ایس سی فائنل کا امتحان دے کر آئی تھی۔ گھر میں گہما گہمی تو کافی دنوں سے محسوس کی جا رہی تھی، لیکن امتحان کی وجہ سے کچھ خاص دھیان نہ دے پائی۔ تب اچانک شادی کا کارڈ آنٹی نے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ سوچتے ہوئے اس نے کارڈ کھولا اور ایسے اچھل پڑی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ یہ زہیر تھنگل کون ہے؟ وہ بے یقینی سے کارڈ پر نظریں گاڑتے ہوئے بولی تھی۔ میرے بھائی کا بیٹا ہے، پرسوں بارات لے کر آ رہے ہیں وہ لوگ۔ تمہارے کپڑے جولری سب تمہارے بابا نے تیار کروا لی ہے، اب تمہیں اور تماشے کرنے کی اجازت نہیں۔ ان کے چہرے پر فتح مندی کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ وہ طیش میں اٹھی اور بابا کو جا پکڑا تھا۔ بابا، اتنی دور شادی، وہ بھی آنٹی کے بھتیجے سے؟ ناممکن۔ آنٹی کے تعلق سے تو اسے ہر چیز سے نفرت تھی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ کہیں منہ دکھانے کے لائق چھوڑو گی یا نہیں؟ اچھا لڑکا ہے، خاندان شریف ہے، مقامات کے دور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ تو شادی کے بعد نئے ملکوں میں بس جاتے ہیں، یہ تو اپنے ملک کا ہی علاقہ ہے۔ بابا، کسی سے بھی کر دیں، کہیں بھی کریں، یقین کریں میں اس بار انکار نہیں کروں گی، لیکن آنٹی کے رشتہ داروں میں سے نہیں۔ اس نے شور مچا مچا کر سارے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا، لیکن اس بار بابا نے اپنے کانوں میں شاید روئی ڈال لی تھی۔ اس کی ایک بھی نہ سنی گئی۔ مہمانوں کو بھی شادی والے دن ہی بلایا گیا تھا تاکہ وہ ان کے سامنے مزید تماشے نہ دکھا سکے، اور وہ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی تھی ایک اندیکھے شخص کی بنا دی گئی۔ جہاز کوچین کے ایئرپورٹ پر اتر رہا تھا۔ اسنا، زہیر نہایت ہی ملامیت سے اسے پکار رہا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ ناریل کی سرزمین یعنی کیرلا آ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ کھڑکی سے ناریل کے بے شمار درخت جھیلوں کے کناروں پر جھکے نظر آ رہے تھے۔ ناریل سے لدے ہوئے یہ درخت سارے سال پھلوں سے بھرے رہتے۔ نمکین پانی کی یہ صاف ستھری جھیلیں سمندر کے کنارے سے کافی ہٹ کر درمیان میں تھیں۔ ان کے چاروں طرف سڑکیں تھیں جو کراس بناتی ہوئی شہر کی جانب دور تک چلی گئی تھیں۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے اسے موسم میں تبدیلی کا احساس ہوا۔ یہ جون کا نہایت ہی گرم مہینہ تھا۔ اس کا اپنا شہر تو ان دنوں تندور کی طرح تپ رہا تھا، جبکہ یہاں موسم نہایت ہی خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی مست ہوا پھول پودوں سے اٹکھیلیاں کرتی گزر رہی تھی۔
چاند تارے بادلوں کو اوڑھے سو رہے تھے۔ ابھی رات کے صرف 10 ہی بجے تھے جب وہ لوگ کاروں سے اتر کر ولا میں داخل ہوئے۔ بے پناہ روشنیوں سے پورا ولا جگمگا رہا تھا۔ 10-15 لڑکیاں ایک جیسا لباس پہنے دروازے پر استقبال کے لیے کھڑی نظر آئیں۔ دروازے کے دونوں جانب ناریل کے 2 پیڑ ہی اسے اپنا انتظار کرتے نظر آئے۔ اچانک لڑکیوں نے کوئی گیت گانا شروع کر دیا تھا۔ انجانی سرزمین، انجانی زبان کے بول۔ پھر بھی اسے اچھا لگ رہا تھا۔ انہوں نے اسے درمیان میں سے خوبصورت سی نشست پر بٹھا دیا اور اس کے چاروں طرف گھوم گھوم کر گیت کے بول دہرانے لگی۔ رقص کا سا انداز تھا۔ پھر اسے کیرل کا روایتی دلہن کا لباس پہنایا گیا، جو اوپر سے تو کرتی نما تھا لیکن نیچے سے لہنگا پلس ساڑی کی شکل لے لیتا تھا۔ گلے میں کئی قسم کے ہاروں کو پہنانے کے بعد ہاتھوں میں ڈھیروں سونے کی چوڑیاں ڈالی گئیں۔ ماتھے پر سنگھار پٹی کی قسم کا کوئی زیور تھا۔ اماں کچھ اتنے پیار سے یہ سب پہنا رہی تھی کہ وہ خاموشی سے صرف انہیں دیکھنے پر اتفاق کر کے مجبور سی ہو گئی۔ پھر اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس دے کر رشتہ دار خواتین اسے دولہے کے کمرے تک چھوڑ کر چلی گئیں۔ یہ تو الٹا رواج تھا۔ وہ خود چل کر زہیر کے سجے سجائے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وسیع و عریض بیڈ روم موگرے کے سفید پھولوں سے مہک رہا تھا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ سیدھا لیٹا نظر آیا تھا۔ اسنا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اب کیا کرے، لیکن زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اب نہ جانے کیا کہیں گے، اس نے آنے والے لمحات کے تصور سے سرشار ہو کر سوچا تھا۔ حقیقت میں سب سے ملنے کے بعد اور خود زہیر سے پلین کی ملاقات کے بعد وہ پچھلی ساری تلخ باتیں فراموش کر چکی تھی۔ صبح فون پر بابا سے معافی مانگ لوں گی۔ یقیناً انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کے حق میں انشاءاللہ بہترین ثابت ہوگا۔ تمہارے خیال میں پھپھو کیسی ماں ہے؟ I mean your step mother؟ سوچو کہ آماج گاہ بنے اس کے ذہن کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بھلا یہ کیسا بے تکا سوال تھا، اور وہ بھی اس وقت۔ وہ تو کسی حسین سے جملے کی توقع کر رہی تھی۔ آنٹی کے بارے میں کیا آپ نہیں جانتے جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ جتنا پوچھا جا رہا ہے اتنا ہی جواب دو، سوال مت کرو۔ وہ خشمگی نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا بولا تھا۔ وہ مخمصے میں پھنس گئی تھی۔ صحیح بات وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ وہ بہرحال اس کی سگی پھپھو تھی اور غلط بات اس کے حلق میں اٹک جاتی تھی۔ اچھی ہیں، وہ مرے مرے لہجے میں بولی۔ بہت پیار کرتی ہو ان سے؟ وہ شاید طنز کر رہا تھا۔ اسنا کو تو ایسا ہی لگا۔ اس نے تڑپ کر زہیر کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا ایسی باتوں سے؟ پہلے وجہ بتائیے، پھر میں جواب دوں گی۔ ایک بار میں بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ انگارے برساتے ہوئے دہرایا۔ زہیر؟ وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شوخ و شریر سا نوجوان ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے اس پر فدا ہوا جا رہا تھا۔ اتنی بڑی تبدیلی اور وہ بھی اتنی جلدی؟ وہ معاف ہوتے ذہن سے سوچنے لگی۔ ہاں، بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ ذرا ہی دیر میں اس کی بے خوف عادت ایک بار پھر سے ابھر کر سامنے آ گئی۔ ایسے بے بنیاد سوال کریں گے تو ایسے ہی جواب ملیں گے، کر لیں جو کرنا ہے۔ وہ ابھی یہیں تک سوچ پائی تھی کہ جیسے قیامت آ گئی۔ زہیر کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے اٹھا کر پھینک دی۔ موگری کی ادھ کھلی کلیاں نوچ ڈالیں اور دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر دور دے مارا۔ اس سے پہلے کہ اسنا کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جاگتی، وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ So listeners, this was the end of the محبت ہو بھی سکتی ہے ایپیسوڈ نمبر 1۔ اور آپ لوگوں کو جھٹکا تو ضرور لگا ہوگا کہ کہاں کہانی سیدھی سیدھی سی چل رہی تھی اور اب یہ ٹویسٹ کیوں آیا ہے، لیکن ٹویسٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، یہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چل جائے گا۔ کہانی بہت ڈفرینٹ سے ماحول کی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، ہیروئن تو ہماری دہلی سے ہے، مے بی دہلی سے ہی ہے کیونکہ ابھی تک ٹھیک سے پتہ تو نہیں چل رہا ہے، بٹ ہاں ہیرو کیرل سے ہے۔ اور جو لوگ انڈینس نہیں ہیں وہ لوگ تھوڑا بہت سرچ کر سکتے ہیں کہ کیرلا کیسی جگہ ہے۔ ویسے وہ کافی خوبصورت پلیس ہے اور اس ناول میں بھی اس کے بارے میں کافی کچھ بریفلی بتایا جائے گا۔ تو یہ نئے سے ماحول کی نئی سی کہانی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں اس ناول کے ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔